हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी नैना और शिवाय की। सो बडीज़, आज स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी बात बोलनी है। इस बात को थोड़ा माइंड मत करना, बट ये थोड़ी सी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट से मुझे मैम मत बोला करो। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। आई नो आप अच्छे वे में बोलते हो, रेस्पेक्टफुल वे में बोलते हो, बट मुझे थोड़ा अजीब लगता है। होप कि आप इस बात को गलत नहीं लोगे एंड मुझे आपसे मेरे नाम से या फिर अपना कोई भी बड़ी बोल सकते हो, कोई अपना निक ले सकते हो, कुछ भी करो, बट मैम मत बोलना। इतने काफ़ी होगा, आई थिंक आप सब लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट हमने देखा था कि शिवाय और नैना के बहुत प्यारे मोमेंट चलते हैं। इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। मतलब जो नैना की फैमिली थी वो बहुत इजीली मान गई थी। मतलब नैना को कुछ करना ही नहीं पड़ा था, ना उसे खुद बताना पड़ा था अपनी फैमिली को कि वो क्या फील करती है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। नैना और शिवाय की और छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से मोमेंट, उनकी क्लोजनेस बढ़ना, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा था। हाँ, अंशिका के आने से नैना का पारा ज़रूर हाई हो गया था। वो गुस्सा हो गई थी, जेलस बहुत ज़्यादा हो रही थी। बट शिवाय की जो हरकतें थी वो नैना को बस खुश करे जा रही थी। अब नैना को पूरा यकीन हो गया था कि शिवाय उसे पसंद तो करती है, लेकिन अब क्या उसे शिवाय को प्रपोज करना चाहिए, वो यही सोच रही थी। कहीं शिवाय उसे मना तो नहीं कर देगी। वो अपने रूम पर अपने बेड पर लेट के ही सोच रही थी। खैर, नैना सोचते कि अब सही वक्त नहीं है, मुझे अभी थोड़ा टाइम और देना चाहिए और मैं ही प्रपोज करूँ, ज़रूर थोड़ा ना शिवाय भी तो कर सकती है। हाँ, अगर उसने नहीं किया तो पक्का मैं करूँगी, लेकिन थोड़ा वेट करते हैं ना, शायद शायद वो कर दे। तो नैना ये एक्सपेक्टेशन ले करके कि शायद शिवाय कर दे, अगर नहीं करेगी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो खुद भी कर सकती है। बस वो थोड़ा सा टाइम और देना चाह रही थी शिवाय को। कहीं शिवाय बस लाइक ही ना करती हो। वो चाहते थे कि वो पता कर ले कि शिवाय लाइक से ज़्यादा यानी कि उसे प्यार करती हो। इसलिए वो थोड़ा पेशेंस बनाए रखती है और ऐसा ही करते हुए कुछ दिन और गुजर जाते हैं। और अब दिवाली आ रही होती है और नैना सोच रही होती है दिवाली के टाइम तो ऑफिस नहीं रहेगा। मतलब शिवाय भी नहीं आएगी ऑफिस, बट वो तो मेरी पी है ना, तो वो तो आ सकती है। हाँ, मैं बुलाऊंगी तो ऑफकोर्स आएगी वो। अब वैसे भी प्रोजेक्ट चल रहा है, बट मतलब दिवाली के टाइम में उसे फैमिली से दूर रखना अच्छा थोड़ा ना लगता है। अब वो कंफ्यूज हो रही थी कि वो शिवाय को बुलाए कि ना बुलाए, और ऐसे कंफ्यूज फेस लेकर के वो अपने कैबिन में बैठी थी। तभी दरवाजे पर नॉकिंग का साउंड होता है और नैना बोलती है कम इन। तो सामने अंशिका थी और वो बोलती है हाय। तो बोलती है हेलो, आज कैसे आना हुआ। तो बोलते कि कुछ नहीं, बस सोचा कि आप प्रोजेक्ट कर ही रहे हैं और वैसे मैं फील्ड वर्क पे गई हुई थी, तो सोचा कि देख लो ऊपर काम कितना बढ़ गया है। तो बोलते फील्ड वर्क हो गया। तो बोलते या हो गया। तो वो आती है एंड बैठ के काम करने लगती है। शिवाय वहाँ नहीं थी तो अंशिका शिवाय को फिर बुलाती है, बट नैना इस बार जेलस नहीं हो रही थी क्योंकि वो अपने आप में ही कंफ्यूज बैठी थी। तो वो ध्यान नहीं देती क्योंकि शिवाय अंशिका की तरफ देख भी नहीं रही थी और उसे शिवाय की बात याद थी कि अंशिका को ना वो पसंद करती थी ना करती है। तो बस ये सोच करके वो खुश थी और अपना काम पे ध्यान दे रही थी। हाँ, वो थोड़ा वरीड थी कि शिवा को वो ऑफिस बुलाए कि ना बुलाए दिवाली के टाइम पे। इतने में अंशिका बोल जाती है अपने पीए को और शिवा की तरफ देख के बोलती है आई एम सॉरी गाइस, बट आई नो दिवाली आ रही है, बट तुम्हें उन लोगों को ऑफिस आना पड़ेगा। डोंट वरी, तुम्हें पूरा दिन ऑफिस में रहने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑफिस तो आना पड़ेगा, काम रहेगा। तो फिर ये लोग भी बोलते कि ठीक है आ जाएंगे। शिवाय भी कोई ऐसे बोलती नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी, और ये लोग भी बोलते हैं कि तुम लोग एक्स्ट्रा काम करोगे तुम एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे। तो शिवाय को तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसे तो बस काम करना था
اپنے ڈیڈ کا خیال رکھنا تھا. خیر ان لوگوں کو ایسے کام چلتا رہتا ہے. اور پھر شام ہو جاتی ہے، شام سے رات ہو جاتی ہے. اب گھر جانے کا ٹائم ہو رہا تھا، ان لوگوں کو لیٹ ہو گیا تھا. شیوائے کے پاس بھی کال آتا ہے لگ بھگ 8 بجے کے آس پاس، اور سامنے جس کے نرس آنٹی بول رہی تھی. تو بولتے کہ کیوں آنٹی آپ نے اس وقت فون کیا، پاپا ٹھیک ہے نا؟ ہاں پاپا آپ کے ٹھیک ہیں، وہ مجھے بول رہے تھے کہ آج مجھے گھر جانا جلدی. تو بولتے کہ کیا ہوا؟ تو بولتے کچھ نہیں بیٹا، بس گھر پہ تھوڑا زیادہ کام آ گیا تھا، اور ویسے بھی میری فیملی بھی ہے، تھوڑا سا ٹائم میں نے آج رک گئی تھی بٹ سمجھو. تو بولتے ٹھیک ہے آنٹی کوئی دقت نہیں ہے، میں گھر آ جاؤں گی جلدی ٹائم سے، آپ چلے جائیے. پاپا کو میڈیسن دے دی. تو بولتے ہاں میں ساری میڈیسن دے چکی ہوں، بس آپ جلدی آ جائیے. تو بولتے کہ ہاں کوئی دقت نہیں آنٹی، آپ گھر کو لاک کر کے چلی جائیے، میں آ جاؤں گی، ٹینشن مت لو، اینڈ ٹی وی آن رکھنا اوکے. تو بولتے ٹھیک ہے. خیر شوائے فون کٹ کرتی ہے، پھر سے کیبن میں آ جاتی ہے. فون پہ بات کرنے کے لیے وہ باہر گئی تھی. خیر نینا بھی سوچتے کہ ایسا کال تھا جو یہ فون اٹھانے کے لیے باہر گئی تھی. جیسے شوائے آتی ہے نینا پوچھتے ہیں کس کا فون تھا؟ تو بولتے گھر سے فون تھا، وہ گھر بلا رہے تھے جلدی ٹائم سے. تو بولتے ہیں تو باہر جانے کی کیا ضرورت تھی، میم اگر میں یہاں بات کرتی تو ڈسٹرب ہوتا نا، سب اپنے کام میں بزی ہے. ٹھیک ہے نینا سمجھتی ہے. اور پھر شانتی سے بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں تمہیں گھر جانا تھا نا، تو چلو میں ڈراپ کر دیتی ہوں. میں اوکے میم، بٹ آپ کو کام نہیں کرنا ہے یہاں پہ؟ نہیں مجھے بھی گھر جانا ہے، فیملی میں ڈنر کرنا ہے، وہ لوگ میرے ویٹ کر رہے ہیں. تو بولتے کہ ٹھیک ہے. تو شوائے اور نینا وہاں چلے جاتے ہیں. انشکا اسے تھوڑا غصہ آتا ہے کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ شیوائے کو وہ ڈراپ کرے، لیکن پھر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ شیوائے تو آف کورس بھلے وہ کتنا لیٹ ہو رہی ہوتی وہ انشکا کے ساتھ میں نہیں جاتی. انشکا نے 1-2 بار ٹرائی بھی کیا تھا ان کچھ دنوں کے بیچ میں کہ وہ شیوائے کو کہیں باہر لے کے جائے یا پھر تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کے ساتھ میں کہیں باہر جائے، لیکن شیوائے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی بہانہ مار دیتی. اینڈ انشکا کوئی بچی تو تھی نہیں، سمجھ نہیں پائے، وہ جانتی تھی کہ وہ بہانے کر رہی ہے، بٹ پھر بھی وہ کچھ شیوائے کو فورس نہیں کر رہی تھی. وہ شیوائے کو پسند بہت کرتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسے فورس کرے گی. خیر انشکا پھر اپنا کام کرتی ہے اینڈ وہ چلی جاتی ہے وہاں سے. اور شیوائے جیسے ہی کار سے باہر اترتی ہے وہ نینا کے ونڈو کے پاس جاتی ہے، اس کی طرف دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتی اور کہتی ہے آپ تھک گئے ہوگے نا؟ وہ تو تم بھی ہو گئی ہوگی، کام تو تم بھی کر رہی تھی. بٹ ایک اتنی بڑی کمپنی کو سنبھالنا، ٹائرڈ تو ہو گئے ہوگے، کتنا کام کرنا تھا نا آپ کو. تو نینا اسمائل کرتی ہے اور کہتی ہے جب کار میں بیٹھی تھی پورے راستے میں تب تو تمہیں ایک بار بھی کچھ مجھ سے باتیں نہیں کی، اور اب دیکھو گھر آنے کے بعد مجھ سے باتیں کر رہی ہو. تو شیوائے بولتی ہے کار میں باتیں کرنے کا من نہیں تھا، ابھی جا رہی ہوں تو سوچا کہ تھوڑی بہت باتیں تو کر ہی سکتے ہیں نا. تو نینا اسمائل کرتے ہوئے بولتی ہے تمہارا لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بٹ ٹھیک ہے سسٹم میں ٹھیک لگے. تو شیوائے بار بولتی نینا کی طرف دیکھ کر کے گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، کوئی یہ پرابلم تو نہیں ہے؟ تو نینا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی ہے نہیں کوئی دقت نہیں ہے، مجھے گھر میں کیا دقت ہوگی. تو شیوائے کچھ نہیں بولتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں جاتی ہوں. شیوائے ایسا بول کر کے اپنے گھر کی طرف جاتی ہے اور نینا اپنے کار کو ڈرائیو کر کے وہ اپنے گھر نکل جاتی ہے. شیوائے تو اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، اس کا گھر تھوڑا دور تھا، صرف 5 منٹ. شیوائے کے فیس پہ ایک اسمائل تھی، سب کچھ ٹھیک تھا نا. اس کی ایک جاب تھی، اس کے باس جسے وہ بہت زیادہ پسند کرتی تھی ان کے ساتھ میں بھی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، سب کچھ کتنا پرفیکٹ تھا. بٹ کیا ہو اگر اس پرفیکٹ زندگی کے اندر اچانک سے ایک بھوچال سا آ جائے، کیونکہ کوئی بھی چیز کانسٹنٹ نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتی ہے. خیر اب ان کی لائف میں کیا بھوچال آتا ہے وہ تو ابھی پتہ لگنے والا تھا، کیونکہ شیوائے جب اپنے گھر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ گھر کے گیٹ کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس نے نرس آنٹی کو بولا تھا کہ گھر کے گیٹ بند ہونے چاہیے. تو اسے لگتا کہیں کوئی چور تو نہیں آ گیا،
کیونکہ وہ اپنی چابی، گھر کی چابی ایک جگہ ہی رکھتی تھی. وہ سوچتے کہ اگر چور آیا بھی ہوگا تو گھر میں کیا لے کے جائے گا. وہ کیش میں کوئی پیسے رکھتی نہیں تھی، جو بھی تھے اسی کے پاس رہتے تھے. گھر میں کوئی جیولری نہیں تھی جو کوئی چرا سکے. اور آلموسٹ اس کی کالونی کا ہر کوئی انسان ہی جانتا تھا کہ شیوائے کوئی رچ فیملی نہیں ہے، یہ مڈل کلاس میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے. شیوائے کے پاس جو بھی پیسے آتے تھے وہ ہمیشہ اس کے ڈیڈ کے علاج میں خرچ ہو جاتے تھے. اس کے پاس میں بس گروسری خریدنے جتنے پیسے رہتے تھے اور خود کی لائف کو ایک اسٹیبل طریقے سے لانا جتنے رہتے تھے. باقی اس کے سارے پیسے اپنا ڈیڈ کا علاج کروانے کے اندر، ان کی اتنی مہنگی میڈیسنس کے اندر ختم ہو جاتے تھے. اور شیوائے بس یہی سوچ رہی تھی. وہ اندر جاتی ہے، وہ لائٹ جلاتی ہے. گھر کے اندر لائٹ بھی نہیں جل رہی تھی. وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پہ چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں شیوائے نے اپنے گھر کے اندر لگائی تھی اس کی جاب لگانے کے بعد میں، کہ گھر تھوڑا اچھا دکھے، وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی تھی. اس کی محنت وہ زمین پہ گری ہوئی تھی. اس کے لڑکی جو شیوائے کی چھوٹی تھی تو ان کی جو فوٹوز تھی وہ نیچے گری ہوئی تھی. شیوائے ان فوٹوز کی طرف دیکھتے اور بولتی یار ان چوروں کو دقت کیا تھی، توڑ پھوڑ کیوں کر کے کیوں گئے یہاں پہ. کیا شیوائے اتنا ہی سوچ رہی تھی. ان فوٹوز کو اٹھا کر کے، مطلب جو ان کے اوپر کانچ تھے ٹوٹے ہوئے، ان کو سائڈ میں گرا دیتی ہے اینڈ ان فوٹوز کو وہ ایک ڈرور میں ڈال دیتی ہے. پھر وہ سوچتے کہ ڈیڈ تو ٹھیک ہوں گے نا، کہیں انہوں نے ڈیڈ کو تو کچھ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اس کے کالونی والے جانتے تھے کہ شیوائے کے ڈیڈ کے ساتھ میں کیا ہو رکھا ہے. لیکن پھر شیوائے اپنے ڈیڈ کے روم کے دروازے کی طرف دیکھتی ہے. وہ دروازہ کھلا ہوا تھا. تو دیکھتے کہ چور یہاں پہ بھی گئے تھے، ڈیڈ ٹھیک تو ہوں گے نا. وہ اب ٹینشن میں آ جاتی ہے. وہ دروازے کے اندر جا کر کے جب بیڈ کی طرف دیکھتی ہے تو اس کے ڈیڈ وہاں نہیں ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اس کے ڈیڈ کے لیے جو بھی چیزیں لگی ہوئی تھی وہاں پہ، ڈرپ لگانے کے لیے سٹینڈ لگا ہوا تھا، وہاں پہ جو میڈیسنس رکھی ہوئی تھی سب بکھری ہوئی تھی. اور جو بیڈ تھا وہاں پہ، وہاں سے صاف دکھ رہا تھا کہ کسی کو بیڈ سے کھینچا گیا ہے زبردستی. بیڈ کی حالت پوری خراب تھی، بیڈ شیٹ بکھری ہوئی تھی، گدے نیچے گرے ہوئے تھے. شیوائے گھبرا جاتی ہے. اگر کچھ بھی ہوتا تو وہ برداشت کر لیتی، اس کے ڈیڈی کے ساتھ میں کچھ ہوتا وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی. وہ اب فکر کرتی ہے، وہ چلا رہی ہوتی ہے پاپا پاپا کہاں ہوں آپ، کہیں وہ کسی اور روم میں چور تو نہیں رکھے، یہ سوچ کر کے ڈیڈ کے ان کے لیے پرابلم نہ ہو. جو ایسے بول کے پورے گھر میں اپنے ڈیڈ کو دیکھتی ہے اینڈ فائنلی وہ جاتی ہے گھر کے ٹیرس پہ. وہ وہاں پہ دیکھ رہی ہوتی ہے باہر کی طرف، اور وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. تب شیوائے کا فون رنگ ہوتا ہے. شیوائے اس فون کو دیکھتی ہے. شیوائے فون کٹ کر رہی تھی کیونکہ اسے اس وقت کسی سے بات نہیں کرنی تھی. وہ اس وقت اپنے کام میں بزی تھی. اور یہ فون کسی اور کا نہیں، نینا کا آ رہا تھا. انہوں نے کال کرتے شیوائے نہیں اٹھاتے، اسے لگتا ہے شاید فیملی کے ساتھ میں ہوگی. اور اتنے میں اس کے ڈیڈ بولتے ہیں بیٹا کیا ہوا. تو بولتے ہیں نہیں ڈیڈ کچھ نہیں، وہ بس میں نے شیوائے کا کال کیا تھا اس نے اٹھایا نہیں. تو بولتے کہ کوئی بات نہیں نا، ویسے تم نے کھانا کھا لیا ہے، اب جا کے ریسٹ کرو، شاید تو وہ بھی فیملی کے ساتھ میں ہوگی. تو بولتے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا ڈیڈ. ایسا بول کے وہ چلی جاتی ہے. اور پھر شیوائے کو ایک اننون نمبر سے کال آتا ہے. شیوائے وہ فون اٹھا لیتی ہے اور گھبراتے ہوئے بولتی ہے ہیلو. وہ گھبرا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. بولتے ہیں ہیلو کون ہے، میں بھی بہت بزی ہوں، جس کو بھی بات کرنا پلیز بعد میں کرنا. اتنے مجھے سامنے سے آواز آتی ہے اپنا ڈیڈ کو ڈھونڈ رہی ہوں. تو شیوائے وہیں رک جاتی ہے اور کہتی ہے کیا چاہیے، جو اس وقت کر رہی ہو کرنا بند کر دو. کیا مطلب تمہارا؟ مطلب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، لیکن تمہیں میرے لیے پہلے کچھ کرنا ہوگا. اگر اپنے ڈیڈ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہی کرنا پڑے گا. شیوائے بولتی ہے میں کیسے مان لوں کہ میرا ڈیڈ تمہارے پاس میں ہی ہے. تو بولتے کہ ثبوت دینے کی ضرورت ہے کیا مجھے. تو بولتے کہ پر وشواس کیسے کروں. تو بولتے کہ ٹھیک ہے میں اپنے آدمی کو بولتا ہوں جنہوں نے تمہارے ڈیڈ کو کڈنیپ کیا ہے، وہ تمہیں فوٹو بھیج دیں گے ابھی.
ایسا بول کے وہ اپنے جو بھی گنڈا تھا اسے میسج کر دیتے ہیں اینڈ وہ فوٹو کھینچ کے ڈائریکٹ شوائے کو بھیج دیتا ہے. شوائے فوٹو دیکھ لیتی ہے اور وہ بولتی ہے کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کچھ نہیں، بس تم سے کچھ کام تھے وہ کرو اور پھر اپنا ڈیڈ کو لے جاؤ، مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی. تو شوائے بولتی ہے ٹھیک ہے، تم جو بولو گے میں کروں گی، لیکن میرے ڈیڈ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. کیا چاہیے تمہیں؟ وہ تو میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں. اور یہیں پہ سین ختم ہو جاتا ہے. یہ ٹوسٹ ایسا تھا جو کہ صرف سٹارٹنگ تھی، جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. آگے جب یہ اسٹوری آگے جائے گی اور بھی تو آپ کے لیے جب تک سویٹ اسٹوری چل رہی تھی نا وہ پوری چینج ہو جائے گی. آئی نو میں بھی شاید آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ کہاں اتنے سویٹ مومنٹ آ رہے تھے اور کہاں میں نے بیچ میں ٹوسٹ لا دیا. ڈونٹ وری، اسٹوری تھوڑے سے ٹوسٹوں کے ساتھ میں بٹ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہونے والی ہے. خیر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی صبح شوائے ریڈی ہو جاتی ہے. شوائے آج تھوڑا الگ تھی. شوائے کی آنکھیں وہ بس شانت تھی، شانت، نہ غصے میں نہ ہی کسی درد میں. وہ ایموشن لیس تھی. وہ شوائے جو ہمیشہ ہنستی رہتی تھی، بھلے ہی اپنے ڈیڈ کی فکر اسے ہمیشہ ستاتی تھی لیکن پھر بھی ان آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی، ایک انوسینسنیس تھی. بٹ آج وہ ایموشنل لیس تھی. شوائے اپنے گھر سے نکل جاتی ہے، آفس جاتی ہے. وہ نینا کے پاس جا کر کے ایک اسمائل کرتی ہے. نینا بھی دیکھ کر کے بولتی ہے گڈ مارننگ. تو شوائے بالکل نارمل بہیو کرتی ہے، بولتی ہے ویری گڈ مارننگ میم. تو بولتی ہے کہ کیا بات ہے آج بڑے خوش لگ رہی ہو. تو شوائے بولتی ہے وہ میری نیند کمپلیٹ ہو گئی نا، سو آئی فیل سو ہیپی اینڈ اچھا لگ رہا ہے، فریش فیل ہو رہا ہے. تو بولتے گڈ، مطلب تم کام ٹھیک سے کرو گے. تو شوائے بولتے میم آپ تو اسے بول رہے تھے میں کام ٹھیک سے کرتی نہیں ہوں. تو بولتی ایسی بات نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، ویسے ہمیں یہ پروجیکٹ سبمٹ کرنا ہے کچھ ہی دنوں میں، تو اب ہمیں کام ریگولر کرنا پڑے گا. تو بولتے کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، ہمیں کام تو کرنا پڑے گا، دھیان دینا پڑے گا اس پہ. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ڈیڈ نے مجھے دیا ہے. انہوں نے دیا ہے تو مطلب کچھ سوچ سمجھ کے دیا ہوگا، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ کام میں بالکل ٹھیک سے کروں. تو شوائے اسمائل کرتے بولتی ہے آف کورس میم. خیر پھر یہ لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اینڈ ایسا یہ دن گزر جاتا ہے. جب تھوڑی شام ہونے لگتی ہے، لگ بھگ 6 بجے ہوتے ہیں، تب شوائے بولتی ہے میم کام تو ابھی بہت رہتا ہے، کہ آپ کو لگتا ہے ڈیڈ لائن سے پہلے ہی ہو پائے گا؟ تو بولتے کہ آئی نو بہت ٹف ہے، ہو نہیں پا رہا ہے. کاش ہم اوور ٹائم کر سکتے ہیں. تو شوائے بولتی ہے ہمیں تو گریٹ آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے ہم اوور ٹائم کر سکتے ہیں. تو بولتے ہیں تم اوور ٹائم کرو گی تمہارے ڈیڈ ہٹیں گے نہیں؟ تو بولتے کہ ہٹیں گے لیکن تب جب وہ گھر پہ ہوں گے. تو بولتے کیا مطلب؟ مطلب بابا یہاں پہ نہیں ہیں، باہر گئے ہوئے ہیں. تو بولتے کہ اوہ تبھی تم بول رہی ہو اوور ٹائم کا. آف کورس میم، ورنہ میں کیوں بولتی. تو بولتی ہے ٹھیک ہے پھر تو تم کب تک رک سکتی ہو یہاں پہ؟ تو شوائے بولتی میم یہ تو ٹائرنگ نہیں ہو جائے گا؟ تو نینا بولتی ہے کیا مطلب؟ تو شوائے نینا کے پاس جاتی ہے، اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے، تھوڑا سا جھکتی ہے اور نینا کی طرف دیکھ کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتی ہے اگر آپ کو ٹھیک لگے تو ہم یہ پروجیکٹ میرے یا پھر آپ کے گھر پہ رہ کے بھی کر سکتے ہیں، تاکہ ہم فریش بھی رہ سکیں اینڈ جب نیند آئے تو آرام سے ہمارے پاس جگہ بھی ہو سونے کے لیے. اگر آپ کو ٹھیک لگے تو وی کین ڈو دیٹ. تو نینا وہ بولتی کہ آر یو شیور؟ یس میم
डैम श्योर। शिवाय नैना को देख करके ये बोलती है। फिर नैना ब्लश करती है और बोलती है ठीक है, तो फिर तुम्हारे घर पे? आई श्योर? मेरा घर उतना बड़ा नहीं है, उतना कंफर्टेबल नहीं है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कितना भी अनकम्फर्टेबल हो, मुझे तुम्हारे साथ में काम करना है। वैसे भी हम अब कंफर्ट के लिए नहीं जा रहे, राइट? तो शिवाय बोलती है राइट। शिवाय ऐसा बोल के पीछे मुड़ जाती है, उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज आता है और वो बोलती है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो ये चीज़ बहुत धीरे बोलती है। शिवाय को अच्छा फील नहीं हो रहा था सब कुछ करते वक्त। नैना ब्लश कर रही थी, लेकिन वो जब आज शिवाय की आंखों में देखती है तब उसे थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है, क्योंकि वो आंखें जब भी नैना को देखती थी ना तो बार बार झपकती थी, उनमें एक स्वीटनेस थी जो कि शिवाय के नेचर को दिखाती थी। बट शिवाय जिस तरीके से उसने बात की थी वो शिवाय नहीं थी। शिवाय इनडायरेक्टली कुछ और ही बोलने की कोशिश कर रही थी, जो कि आई थिंक यहाँ पे सब लोग समझ रहे हैं और नैना भी समझ रही थी कि शिवाय कहने का मतलब क्या था। लेकिन शिवाय ने अचानक से सब कुछ क्यों करना स्टार्ट किया और क्यों बोल रही थी, और आखिर में शिवाय के डैड को किसी ने किडनैप क्यों किया है, क्या रीज़न हो सकता है। खैर अभी रात भी हो जाती है, बट नैना को फ़ोन हो जाता है उसके घर से। उसके डैड बोलते हैं बेटा घर आ जाओ, आज हम सब कुछ साथ में डिनर करना है एंड मुझे तुमसे बात भी करनी है। डैड बट मुझे काम था एंड मैं ओवर टाइम करने वाली थी। तो बोलता कि आई नो बट समझो काम है मुझे। तो बोलता कि ठीक है। तो वो शिवाय को बोलता है, मतलब नैना शिवाय को बोलते हैं सॉरी मैं आज नहीं आ सकती। तो बोलते कि इट्स ओके मैम, ठीक है चलेगा मुझे। तो बोलते कि बट तुम आ सकते हो मेरे घर पे। पक्का? हाँ आ सकती हूँ। तो बोलते कि ठीक है मैं आती हूँ। ऐसा बोल के नैना और शिवाय कार में बैठ जाते हैं। शिवाय नैना के घर जाते हैं, उसके डैड उसे देखते हैं और वो बोलते कि बेटा आज तुम यहाँ पे? तो अंकल की तरफ देखते स्माइल करके बोलती है हाँ वो मैम को प्रोजेक्ट करना था एंड हमें वो प्रोजेक्ट जल्दी सबमिट करना है, डेडलाइन पास में आ रही है इसलिए। तो बोलते कि ओके। खैर वो लोग साथ में बैठे खाना खाते हैं एंड नैना फिर अपने डैड से बात करती है। उसके डैड उसे समझाते हैं और बोलता है कि काम करना ठीक है बट स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है, तुम काम ठीक से करो। एंड उसे कुछ ऐसे बातें करते हैं, बिजनेस की कुछ बातें करते हैं, सारी चीज़ें बताते समझाते हैं एंड फिर उसे रूम में भेज देते हैं। नैना रूम में चली जाती है, फिर बेड पे जाके लेट जाती है, वो थक गई होती है। लेकिन फिर उसे दिखता है कि शिवाय सोफे पे बैठी हुई बस उसे देख रही है बहुत ज़्यादा प्यार से। अब उसके आगे वो इमोशनलेस नहीं लग रही थी, उनमें कुछ इमोशंस दिखाई दे रहे थे और वो अभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। खैर नैना भी शिवाय की आंखों में दिखती रहती है और उनका एक बहुत प्यारा सा कॉन्टेक्ट हो रहा होता है। फिर नैना अपनी जगह से उठती है, शिवाय के पास में आती है और कहती है आई थिंक तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए। मैम आप रूम में लेट आई हैं, आई थिंक मैं पहले से फ्रेश हो चुकी हूँ। ओह सॉरी, नो नीड। ऐसे बोल के शिवाय स्माइल करती है और नैना फिर खुद जाती है, चेंज करती है और शिवाय के पास में बैठ जाती है। ये दोनों दूसरे के पास में बैठे थे, लैपटॉप में काम कर रहे थे एंड फिर शिवाय और नैना का हाथ टच होता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इन दोनों ने एक दूसरे के फिंगर्स में अपने फिंगर्स उलझा ली थी और धीरे धीरे बस एक दूसरे की आंखों में देख के क्लोज आ रहे थे और उनके हाथों की वो पकड़ धीरे धीरे टाइट हो रही थी, वो क्लोजनेस बढ़ रही थी। शिवाय और नैना ने आंखें बंद कर ली थी और बस एक दूसरे के फोरहेड को टच किया हुआ था और एक दूसरे की बॉडी के स्मेल सांसों को वो फील कर पा रहे थे। दोनों को ही पता था कि उन दोनों की हार्ट बीट कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है और वो सिर्फ बस इमोशन को फील कर रहे होते हैं। और फिर शिवाय
اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر کے نینا کے فیس پہ رکھتی ہے اور اسے فور ہیڈ پہ بہت زیادہ پیار سے کس کرتی ہے. نینا اپنی آئیز کو کھولتی ہے اور شیوا کی طرف دیکھتی ہے. شیوا کی آنکھیں بند تھیں اور نینا کا فیس وہ بس بلش کر رہا تھا. نینا بھی شیوا کا فیس اپنے ہاتھوں سے ہولڈ کرتی ہے, تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے اور شیوا کے فور ہیڈ پہ کس کرتی ہے. شیوا کے اندر تو بس ایک الگ ہی فیل آ گیا تھا, لیکن شیوا پھر تھوڑا سا دور ہوتی ہے اور بولتی ہے آئی تھنک ہمیں کام کرنا چاہیے. تو نینا بھی کچھ نہیں بولتی ہے. ان دونوں نے جو کہا چھوڑا نہیں تھا, ایک ہی ہاتھ سے لیپ ٹاپ میں کام کر رہے تھے. تکلیف ہو رہی تھی انہیں کام کرنے میں, لیکن پھر بھی دونوں ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. لیکن تھوڑی دیر بعد شیوا کو فیل ہو جاتا ہے کہ نینا کو کام کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے, تو وہ اپنے ہاتھ کی پکڑ ڈھیلی کر لیتی ہے اور نینا بھی سمجھ جاتی ہے. تو یہ دونوں بس ایک دوسرے کا ہاتھ دور کر لیتے ہیں اینڈ پھر سے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. شیوا واش روم کے بہانے اٹھتی ہے, مرر میں جا کے خود کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے شیوا تجھے سب کچھ کرنا پڑے گا. ہاں پتہ ہے مجھے کہ تجھے نینا سے کتنا زیادہ پیار ہے, بٹ تجھے یہ فیلنگز کنٹرول کرنی پڑیں گی, کیونکہ اس وقت تیرا ڈیڈ خطرے میں ہے اور انہیں سیو کرنا تیرا پرائیورٹی ہونی چاہیے. بار بار میں نینا کی طرف اٹریکٹ ہوتے جا رہی ہوں اور اپنے کام سے بھٹک رہی ہوں. کم آن شیوا, یو کین ڈو دس. آئی نو تجھے تکلیف ہو رہی ہے, بٹ ٹھیک ہے نا, ہو جائے گا. شیوا ایسا بولے خود کو ہمت دیتی ہے اور پھر سے باہر جاتی ہے. اب کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تھوڑی دیر بعد رات ہو جاتی ہے, کچھ زیادہ رات ہو جاتی ہے, آدھی رات کو. نینا اور شیوا تھک چکے ہوتے ہیں اور پھر شیوا بولتی ہے نینا میم آپ سو جائیے, اور تمہیں نہیں سونا؟ سونا تو ہے, چلو آپ بیڈ سو جاؤ اور میں اتنا اڑا پہ صوفہ رکھ کر سو جاتی ہوں. تو نینا شیوا کا ہاتھ پکڑتی ہے, بیڈ کی طرف دیکھتی ہے اور بس ہاتھ چھوڑ کے وہ بیڈ پہ لیٹ جاتی ہے. شیوا نینا کا سارا سمجھ جاتی ہے, تو کچھ نہ بول کے وہ بیڈ پہ آ کے لیٹ جاتی ہے. بیڈ کافی بڑا تھا, یہ دونوں ہی ایک دم کونے میں سوئے ہوئے تھے. خیر نینا دھیرے دھیرے پاس میں آتی ہے اور شیوا بھی تھوڑا کمفرٹیبل ہو کر بیڈ پہ لیٹ جاتی ہے. لیکن دونوں کے بیچ میں بھی تھوڑا سا گیپ تھا, لیکن دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو ہولڈ کیا ہوا تھا اور بس سکون سے سو گئے تھے. اگلا دن ہوتا ہے, نینا اور شیوا اٹھ جاتے ہیں ٹائم سے. نینا تو فریش ہو جاتی ہے, لیکن شیوا بولتے میں تو بس اپنے یہی کپڑے لے کے آئی تھی, میرے پاس تو ہے ہی نہیں. تو بولتے کہ ٹھیک ہے میں بھائی سے لے کے آتی ہوں, تم ان کے پہن لینا. تو بولتے کہ چلے گا, کیونکہ نینا کے کپڑے شیوا کو نہیں آتے, کیونکہ نینا کی ہائٹ تھوڑی چھوٹی تھی شیوا سے اینڈ نینا کچھ زیادہ ہی پتلی تھی. اینڈ ہماری شیوا وہ تھوڑی سی مسکولر پرسن اور تھوڑی ہائٹ بھی اچھی تھی اس کی, تو اسے تو نہیں آنے والے تھے نینا کے کپڑے. تو جاتی اپنے بھائی سے کپڑے لیتی ہے اینڈ آ کر کے شیوا کو دے دیتی ہے. شیوا جیسے ہی شاور لے کر کے آتی ہے, اس کے بال بھی کی ہوئے تھے, فیس پہ کلر شائن تھی. اس نے بلیک کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جو بھی شولڈر جتنے, اینڈ اس کا وہ ٹیٹو پھر سے دکھائی دے رہا تھا. نینا اسے بہت پیار سے دیکھ رہی تھی, لیکن جیسے ٹیٹو دیکھتی ہے وہ بس کچھ سوچ میں گم ہو جاتی ہے. تھوڑی شیوا اس کے پاس میں آتی ہے اور بولتی ہے کیا ہوا, کیا سوچ رہے ہو؟ تو بولتے کہ کچھ نہیں, بس جب میں نے پہلی بار تمہارا ٹیٹو دیکھا تھا نا, تو پتہ نہیں ایسا لگا جیسے میں نے پہلے بھی ٹیٹو کہیں پہ دیکھا ہے. ایسے ٹیٹو بہت لوگوں نے کروائے ہوتے ہیں, اس میں کچھ زیادہ اسپیشل نہیں ہے. تو بولتی ہے ہاں مطلب
دیکھیں تو ہیں. میں بھی تھوڑا آفس سے چیز پوچھ رہی ہوں. میرے کالج میں کافی لوگ نے کروائے ہوئے تھے لیکن سیم نہیں تھے, وہ تھوڑے الگ تھے. انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کروا رکھا تھا, عجیب سے. تو بولتے کہ ہاں لوگوں کے الگ الگ شوق ہوتے ہیں. تو پھر بولتے کہ اچھا شوائے تم نے ٹیٹو کیوں کروایا تھا؟ تو شوائے بیٹھتی ہے اور بولتی ہے کہ کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے ٹیٹوز. تو بولتے ٹیٹوز نہیں, بس ٹیٹو ایک ہی پسند ہے مجھے, اور یہی. تو بولتے اچھا ونگس کیوں پسند ہے؟ تو بولتے ہے ان کے بچے کو سیکرٹ. تو بتاؤ گی نہیں؟ اگر جانا چاہتے تو پہلے اس کے لیے اتنا اسپیشل اور اتنا کلوز بننا پڑے گا کہ میں بتاؤں. تو بولتے تمہارے فرینڈس کو پتہ ہے؟ کچھ کو پتہ ہے کچھ کو نہیں پتہ. اوکے, جن کو پتہ ہے وہ اسپیشل ہے. they are like my family member. اور صرف کہنے کے لیے نہیں بولا ہے, مانتی ہوں اس لیے بولا ہے. جنہیں اپنا مان لیا سو مان لیا. پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے فیملی سے الگ نہیں کر سکتی ہے. تو نینا بولتی ہے واو نائس, اب چلو کام پہ بھی جانا ہے. تو بولتے اوکے میم. تو یہ لوگ باہر جاتے ہیں اور بنا بریک فاسٹ کیے یہ لوگ جا کر یہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. نینا گاڑی ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے. اب نینا نے سیکیورٹی کو سائڈ میں کاٹ دیا ہوتا ہے, جو بھی باڈی گارڈ سے وہ اب ان کے پیچھے نہیں آ رہے ہوتے ہیں, وہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں. باقی ہر ٹائم جب بھی شوائے کو ڈراپ کرنے جاتی تھی اسے پک اپ کرنے جاتی تھی, کبھی بھی اس کے گارڈ ساتھ میں ہوتے تھے, لیکن آج ساتھ نہیں تھے. تو نینا بولتی ہے, سوری شوائے بولتی ہے میم گارڈس نہیں ساتھ میں. یہ تو میں ساتھ میں جا رہی ہوں نا میں. ہاں تو آفس سے جا رہے ہیں ہم لوگ. نہیں تو پھر بس تھوڑا سا گھومنے, آفس تھوڑا لیٹ جائیں گے آج. ٹھیک ہے جیسا آپ کو ٹھیک لگے. ایسا بول کے جو ہے نینا کی طرف دیکھ رہی تھی بنا کچھ بولے, بس اسے دیکھے جا رہی تھی. تو نینا بولتی ہے کیا ہوا, ایسے کیوں دیکھ رہی ہوں؟ نہیں میم کچھ نہیں, بس ایسے ہی. تو نینا بس اسمائل کرتی ہے. اینڈ یہ لوگ پھر کار سے اتر جاتے ہیں اور شوائے دیکھتی ہے کہ یہ لوگ صبح لگ بھگ 8-9 بجے یہ لوگ اسٹریٹ فوڈ کھانے کے لیے آئے ہیں. شوائے ایک طرف نینا کی طرف دیکھتی ہے, پھر اسٹریٹ فوڈ کی طرف دیکھتی ہے, پھر نینا کی طرف دیکھتی ہے. نینا بولتی کیا ہوا, صبح کون کھاتا یہ, تمہیں پسند نہیں ہے؟ پسند ہے بٹ صبح دیکھو شام کو ٹائم ملے گا نہیں, ابھی وقت ہے, کھانا ہے تو بولو ورنہ میں تو کھا رہی ہوں. تو شوائے بولتی ہے اوکے آئی ایم کمنگ. ہم ساتھ میں پانی پوری کھا رہے ہوتے ہیں, پاؤ بھاجی کھاتے ہیں. پھر شوائے بولتی ہیں میم بریک فاسٹ کرنا تھا ہمیں, آپ نے تو لنچ ڈنر سب کا فل کر دیا مجھے, اب مجھ سے نہیں کھایا جائے گا. شوائے سے بول کر پیٹ پکڑ کے کھڑی ہوتی ہے. اتنے میں شوائے کچھ دیکھتی ہے, نینا کو دیکھنے نے اسمائل کر کے اس طرف دیکھ رہی تھی. شوائے فٹافٹ نینا کو اس کے کالر سے پکڑتی ہے اور سائڈ میں کر دیتی ہے. نینا کو اس سے پہلے کچھ سمجھ میں آتا, وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے جو پانی پوری کا ٹھیلا لگا ہوا تھا اس کے اوپر جو کانچ کے نہیں لگے ہوتے ہیں, اگر آپ نے دیکھے ہو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور نینا دیکھتی ہے کہ بائک سے کوئی آدمی جا رہا تھا جس نے نینا کے اوپر شوٹ کیا تھا. اور وہ دیکھ کر کے بولتی کہ یہ کون تھا؟ تو بولتے آئی ڈونٹ نو میم, شاید وہ دشمن تھے اس لیے گارڈ ساتھ میں رکھنا ضروری ہوتے ہیں, بٹ آپ رکھتے نہیں ہو. چلو کار میں چلو. وہ کار میں بیٹھ کے چل جاتی ہے. اور نینا وہ سوچ رہی تھی کہ ہوتے ہیل از دس, مطلب آج اس نے گارڈ ساتھ میں نہیں لے کے آئے اور پھر سے اس پہ اٹیک ہوا. ہاں پھر سے نینا پہ پہلے بھی اٹیکس ہوئے تھے, جب اس نے اپنے کالج ختم کرنے کے بعد میں CEO کی پوسٹ وہ لی تھی. اس کے بعد میں اس پہ پہلی بار اٹیک ہوا تھا. اس کے بعد میں اس کے پاس ہمیشہ گارڈس رہتے تھے. جب نینا گارڈ سے تنگ ہو گئی تھی, ایک بار بنا گارڈس کے باہر نکل گئی تھی اینڈ اس پہ پھر سے اٹیک ہوا تھا. اس سے تو گولی نہیں لگی تھی لیکن کسی اور کو ضرور لگ گئی تھی, اس کے پاؤں میں ضرور لگی تھی. وہ مرا نہیں تھا انسان, لیکن نینا کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کی لائف ڈینجر میں. اینڈ پھر سے
اس نے گارڈس کو ہائر کر لیا تھا، اپنے آس پاس رکھنے لگی تھی، اور بہت ٹائم بعد، اب کچھ مہینوں نہیں کچھ سالوں بعد، 2 سال ہو چکے تھے آئی تھنک، 2 سال بعد وہ پھر سے تھوڑا سا باہر نکلتے کہ ہمیشہ گارڈ سے گری رہتی ہے، وہ پھر سے نکلتے ہیں، وہ اس پر ہارٹ اٹیک تھا۔ اور اب نینا اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیسے ہوتا ہے سب کچھ۔ جب بھی میں بنا گارڈس کے نکلتی ہوں، جب میں اپنے شہر سے دوسرے شہر میں گئی تھی، بٹ وہ شاید کسی اور کا کام تھا، کیونکہ وہاں پہ وہ بنا گارڈس کے کچھ دن تک رہی تھی، اس پہ کوئی اٹیک نہیں ہوا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس پہ اٹیک کس نے کروایا تھا۔ وہاں پہ تو اس کے ڈیڈ نے بتایا تھا اسے کہ تم جن کمپنیوں کے ساتھ میں گئی تھی وہ پروجیکٹ سبمٹ کرنے کے لیے، ریپرزینٹ کرنے کے لیے، انہیں میں سے ایک آدمی تھا جیسے نینا سے تھوڑی چڑ ہو گئی تھی، اینڈ اسی نے اٹیک کروایا تھا، وہ جنگا والا انسیڈنٹ یاد ہے نا آپ سب کو؟ تو یہ اٹیکس کروا کون رہا تھا؟ سو ہے بڑیز، آج کے لیے اتنا ہی، اب دیکھتے ہیں آگے مشورہ کے ڈیڈو کو کڈنیپ کس نے کروایا، نینا پہ اٹیک کون کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ ابھی کہاں تک جائے گا۔ کہیں ان سب کا چلتے ہوئے نینا اور شوائے کے بیچ کا یہ پیارا سا مومنٹ، پیاری سی چیزیں یہ خراب نہ ہو جائیں، اور یہ چیزیں کس حد تک بگڑیں گی، یہ سب کچھ آپ کو جاننا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکسٹ پارٹ۔ سو ہے بڑیز، آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو، اگر آئی ہے دین پلیز برڈے کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ سی یو ان دا نیکسٹ پارٹ۔ گڈ نائٹ بڈیز، بائے بائے۔